बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। हमने अभी तक पहले 2 असबाक फ़र्स्ट ईयर की उर्दू के मुकम्मल कर लिए हैं। पहला सबक हमने उसवाए हसना पढ़ा और दूसरा सबक अभी तक हमने अपनी मदद आप मुकम्मल कर लिया। आज हमारा दरसी कुतुब का ये तीसरा सबक है जिसका उन्वान है सर सैयद के अखलाक व खसाइल, और इस सबक को लिखा है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। बड़ा मारूफ़ नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली, और जिनकी बर सग़ीर की तारीख़ में इल्मी, सियासी, माशी, माशरती और अदबी बेशुमार ख़िदमात हैं। ये सबक सर सैयद अहमद ख़ान के अखलाक व खसाइल अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा, जो 1837 ईस्वी में हिंदुस्तान के एक शहर पानीपत में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम ख्वाजा इज़्व बख्श था। 9 साल की उम्र हुई तो उनके वालिद गिरामी का विसाल हो गया था। फिर उसके बाद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया और अरबी की तालीम हासिल की। 17 बरस की उम्र में उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनकी शादी कर दी गई, और फिर उसके बाद उन्होंने उम्र भर शायरी की। उनकी शायरी के मजमुआजात मौजूद हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा फेमस एक मजमुआ है वो मुसद्दस हाली के उन्वान से है। यूँ सारी ज़िंदगी शायरी करने के साथ साथ और इल्मी और अदबी ख़िदमात सर अंजाम देने के बाद 31 दिसंबर 1914 को पानीपत के मुकाम पर ही आपने विसाल फरमाया और आपकी वफ़ात हो गई। अब ये इब्तदाई तारुफ़ मैं हर सबक के मुसन्निफ़ का आप लोगों को करवाता हूँ, और ये इसलिए ताकि आपको मालूम हो इसमें से कोई MCQs नहीं आने। MCQ सिर्फ़ ये आ सकता है कि किसी भी सबक के मुसन्निफ़ का सिर्फ़ ये MCQs आ सकता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और डेट ऑफ डेथ क्या है, यानी वो पैदा कब हुए और उनकी वफ़ात कब हुई। जो आप अपनी दरसी कुतब में भी देखेंगे तो जहाँ पर मुसन्निफ़ का नाम सबक के उन्वान के नीचे लिखा होता है, वहीं साथ ही उनकी डेट ऑफ बर्थ यानी विलादत की तारीख़ और वफ़ात की तारीख़ भी लिखी हुई होती है। तो उसके साथ जो ज़रूरी तारुफ़ मैं वैसे ही आप सबको करवाता हूँ, तो उसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको मालूमात हो जाएं कि ये किस पाए की शख्सियत थे जिन्होंने ये सबक लिखा है। अब सर सैयद अहमद ख़ान के अखलाक व खसाइल इन्होंने लिखे हैं, वो इंतहाई ज़बरदस्त हैं और बहुत ही ख़ूबसूरत तरीके से और ख़ूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने इन तमाम की तमाम मालूमात को बयान किया है। अब जो आप अपनी दरसी कुतब देखेंगे इस सबक के हवाले से, तो हर एक पैराग्राफ के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान की एक खूबी लिखी हुई है। मैंने उस खूबी को यहाँ हेडिंग बना के आपके सामने मेंशन किया हुआ है, और फिर उस पैराग्राफ के अंदर जो बुनियादी खूबी उनकी बताई गई है वो मैं आपके सामने बतौर ख़ुलासा बयान कर रहा हूँ। लाइक अगर आप पहला पैराग्राफ देखें तो सर सैयद अहमद ख़ान के दस्तरखान और खाने का अंदाज़ इसको बयान किया गया है। तो वो पहले पैराग्राफ में ये बात हमें समझा रहे हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कि सर सैयद अहमद ख़ान हमेशा खाना मेहमानों के हमरा खाते, यानी तन्हा कभी भी खाना नहीं खाते थे। बहुत कम मौक़े ऐसे आए, बहुत कम दिन ऐसे ज़िंदगी में आए कि जिस दिन उनके घर में मेहमान ना आया हो और उन्होंने मेहमानों के बग़ैर खाना खा लिया हो। अगर मेहमानों के बग़ैर खाना खाते तो वो खुश ना होते थे, बशाश ना होते थे, लेकिन अगर उसके बरक्स अगर मेहमान घर में होते तो मेहमानों के हमरा खाना खाते हुए वो अपने आप को और अपने घर के माहौल को ईद का सा समा महसूस करते। खाने में कोई ताद्दुद नहीं होता था, यानी कोई बेशुमार किस्मों के खाने नहीं होते थे, और तले हुए और बड़े कोई जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ नहीं होती थी। सादा खाना होता था, अच्छा खाना होता था, मगर अच्छा होता था। और अगर खाना अच्छा किसी दिन नहीं भी लगता था, इंसान की तबीयत है बाज़ औक़ात उसको खाना अच्छा नहीं लगता, यानी वो पसंद नहीं होती वो चीज़, लेकिन अगर पसंद न भी होता तो बग़ैर नाक मुँह चढ़ाए वो खाना खा लेते थे।
ابتدائی زندگی میں، جوانی میں اور جوانی کے بعد کی عمر تک تو کھانا اچھا رج کے اور بڑا شاندار کھاتے تھے اور سیر ہو کے کھاتے تھے، لیکن جب بڑھاپے کی عمر آ گئی تو پھر کھانا تھوڑا کم ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہرحال دودھ جو ہے وہ صبح و شام دونوں وقت آدھ پاؤ کھانے کے بعد ضرور پیتے تھے، اور اسی طرح وہ پھل بھی شوق سے کھاتے اور کچی سبزیاں بھی شوق سے کھایا کرتے تھے۔ اب یہ ان کا پہلا پیراگراف ہے سبق کا، جس میں ان کے کھانے کا انداز بیان کیا گیا ہے، تو یہ ان کے کھانے کا طریقہ کار تھا۔ دوسرا پیراگراف اگر آپ دیکھیں تو دوسرے پیراگراف کا جو میں نے پوائنٹ بنایا وہ ہے ہنسی مزاح کا انداز۔ اب دوسرے پیراگراف میں ان کے ہنسی مزاح کے انداز کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہنسی مزاح کس طرح کرتے تھے۔ کہتے ہیں جی کہ ہنسی مزاح کرنا ان کی جبلت یعنی عادت کا حصہ تھا، وہ ہر وقت ہنسی مذاق کرتے تھے اور ہر ایک سے کرتے تھے، مگر ہنسی مذاق ان کا کوئی بناوٹی نہیں ہوتا تھا، بلکہ جس طریقے سے ان کی اور کوئی بھی بات بناوٹی نہ تھی، ہنسی مذاق بھی ان کا بناوٹی نہیں تھا، فی البدی اور طبیعت کا حصہ تھا۔ بڑے کھلے مزاج کے تھے، مگر بڑے اور ہر طرح کا مذاق کر لیتے، مگر مذاق کرتے ہوئے اور مزاح کرتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھتے کہ تہذیب و شائستگی کے دائرے کو نہ چھوڑا جائے، یعنی بے حیائی پر مبنی جو ہے وہ مزاح نہیں کرتے تھے جیسے آج کل ہم کرتے ہیں اور سٹوڈنٹس آپس میں کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے ان کی آپ لینگویج کو اور ان کی زبان کو اور جو جملے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور جس طرح کا مزاق کر رہے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی جگتے انہیں مار رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا انداز، بلکہ ہنستے ہنساتے بھی تھے مگر تہذیب و شائستگی کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ تو یہ ان کا ہنسی مزاح کا انداز ہوتا تھا۔ تو یہ دوسرے پیراگراف میں ان کے ہنسی مزاح کے بارے میں جو مین بات کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور لکھی ہوئی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم تیسرے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں تو تیسرے پیراگراف کے اندر سر سید احمد خان کی ایک اور خوبی بیان کی گئی ہے، اور وہ خوبی ہے کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کیسے کرتے تھے۔ ڈیفینیٹلی ایک صاحب علم آدمی تھے، صاحب بصیرت آدمی تھے، بے شمار کتابوں کے مصنف تھے، کوئی 32 سے زائد کتابوں کے مصنف تھے سر سید احمد خان۔ تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ان کو کتب اور مطالعہ کرنا پڑتا تھا، اور پھر ایک استاد کی حیثیت سے بھی موجود تھے، پھر کچہری میں بھی جاتے تھے، اور پھر ان کی بے شمار خدمات ہیں، تو انہیں ہر اعتبار سے علم کی ضرورت رہتی تھی، اور صاحب علم آدمی تھے، علم پسند آدمی تھے۔ تو اب اس کے لیے وہ کتابوں کا مطالعہ کیسے کرتے تھے۔ تیسرے پیراگراف میں ان کی یہ خوبی بیان ہوئی ہے کہ جس طریقے سے ہم کتاب پڑھتے ہیں، کیا وہ اس طریقے سے پڑھتے تھے؟ کیا وہ اس طرح کتاب پڑھتے تھے جیسے استاد اور شاگرد پڑھتا ہے؟ کیا وہ اس طریقے سے پڑھتے تھے جیسے نوجوان پڑھتے ہیں، جیسے ہم میگزین پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں؟ یعنی کیا طریقہ کار تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سر سید احمد خان کتابوں کا مطالعہ بچپن سے ہی کرتے تھے، اور یہ ان کی عادت کا حصہ تھا، ان کی طبیعت کا حصہ تھا کہ وہ ہمیشہ کتابوں کی جو ہے وہ ریڈنگ کرتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ اچھا، وہ ایک ایک لفظ نہیں پڑھتے تھے، مثلا کوئی کتاب انہیں پسند آ گئی، تو اب کوئی کتاب انہیں پسند آئی، لائک میرے سامنے اس وقت یہ ایک کتاب موجود ہے، بہت ہی خوبصورت یہ کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کے معمولات۔ یہ بڑی شاندار کتاب ہے۔ تو اب اگر انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہوتا تو اس کتاب کا مطالعہ کرتے وقت وہ ایسے نہیں کرتے تھے کہ اس کا ایک ایک لفظ پڑھیں، ایک ایک لفظ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ کیا اور نہ ہی اس طریقے سے پڑھتے تھے جیسے استاد اور شاگرد کسی کتاب کو پڑھتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کو ریڈ کیا جائے، نہیں، بس وہ کتاب کو دیکھتے تھے اور بس ایسے دیکھتے چلے جاتے، جو بات انہیں اچھی لگتی بس وہ ان کا مقصد ہی ہوتا تھا کہ مجھے یہ سمجھ آ جائے اس کتاب میں سے کہ رائٹر نے اس کے اندر لکھا کیا ہے اور وہ رائٹر کہنا کیا چاہتا ہے۔ یعنی ان کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ مصنف کے خیالات کو جان لیا جائے کہ اس نے اس کتاب کے اندر کیا چیز واضح کی ہے۔ تو ہاں، اگر اس طرح دیکھتے، یعنی سرسری دیکھتے اور سرسری مطالعہ کرتے، اور اس دوران اگر انہیں کوئی چیز پسند آ جاتی تو اس کو پھر وہ پینسل سے نشان لگا لیتے تھے، اور اگر کوئی پیراگراف انہیں اچھا لگ جاتا تھا تو اس کو وہ وہاں سے کاٹ کر اپنے ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا، اس رجسٹر کے اندر بھی اس کو لگا لیتے تھے،
تاکہ اپنے پاس جو ہے وہ محفوظ رہے، اور بعد میں اخبارات میں کالم لکھتے وقت، تقریریں کرتے وقت، تحریر کرتے وقت اس چیز کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے۔ تو تیسرے پیراگراف میں آپ دیکھ لیجئے، پہلے پیراگراف میں ان کے کھانے کا انداز، کہ کھانا کس طریقے سے کھاتے تھے۔ ہم نے پڑھا دوستوں کے بغیر اور مہمانوں کے بغیر نہیں کھاتے تھے، سادہ غذا کھاتے تھے، اور پہلے زیادہ کھاتے تھے، جب بعد میں کم کھاتے، مگر دودھ کا استعمال ضرور کرتے تھے۔ اب آج کے بچوں میں دودھ کی عادت تو مکمل طور پہ ختم ہو گئی، تو یہ دودھ پیتے تھے، پھر اس طرح پھل اور سبزیاں کھاتے تھے، پھر یہ تھا کہ اگر اچھا نہیں بھی لگتا تھا کھانا تو پھر بھی کھا لیتے تھے، تو یہ ان کی یہ پہلی خوبی تھی۔ پھر ہم نے پڑھا کہ وہ ہنسی مذاق کرتے تھے، ہر ایک سے ہنسی مذاق کرتے، بناوٹی مذاق نہ تھا، فی البدی مذاق کرتے، عادت کا حصہ تھا، اور تہذیب و شائستگی کے دامن کو نہ چھوڑتے تھے، بے حیائی پر مبنی کوئی ہنسی مزاح نہیں کرتے تھے۔ اور تیسری بات ہم نے ان کے بارے میں اب تک یہ پڑھی کہ وہ کتاب کا مطالعہ سر سید احمد خان جو ہے وہ صرف اس انداز میں کرتے کہ مصنف کے خیالات کا اندازہ ہو سکے، بس کہ اس نے لکھا کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے، اور بات اس دوران اگر اچھی لگتی تو اس کو پھر پینسل سے وہ نشان بھی لگا لیتے تھے۔ تو یہ پہلے 3 پیراگراف ہو گئے۔ اب چوتھے پیراگراف میں مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان کی ایک اور خوبی لکھی ہے کہ وہ خطوں کا جواب کس طریقے سے دیتے تھے۔ خطوں کا جواب بڑے شاندار طریقے اور بڑے اعلیٰ انداز میں دیتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ ہمیشہ خطوں کا جواب دینے میں وہ فیاضانہ رویہ رکھتے، یعنی جیسے ہی خط پہنچا ویسے ہی فوری خط کا جواب دے دیتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ چلو آیا خط رکھ دیا، چلو بعد میں دیکھی جائے گی، کر دیں گے۔ اب ہمارے ہاں تو کوئی میسج بھی کر دے تو ہم رپلائی کرنا پسند نہیں کرتے، کال اٹینڈ کرنا پسند نہیں کرتے، یعنی اس طریقے سے ہم کسی کو جواب دینے میں ہم فیاض نہیں ہیں، ہم کھلے دل کے جو ہے وہ رویہ استعمال نہیں کرتے۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ سر سید احمد خان خطوں کا جواب دینے میں بہت ہی زیادہ فیاض تھے۔ یہاں مولانا الطاف حسین علی نے اپنی ایک مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رہتا ہوں پانی پت میں، یعنی مولانا الطاف حسین علی رہتے تھے پانی پت میں اور سر سید احمد خان رہتے تھے علی گڑھ میں۔ تو انہوں نے ایک مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہاں پانی پت سے ایک خط لکھے اور وہ چلا جائے علی گڑھ میں، اور علی گڑھ میں بیٹھا ہوا شخص اسی لمحے خط کو پڑھنے کے بعد اگر فوری طور پر خط کو واپس بھیج دے تو وہ واپس پانی پت میں 3 دن میں پہنچے گا، 3 دن میں پہنچے گا۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے آج تک جتنے بھی خط سر سید احمد خان کو لکھے، کبھی بھی میری زندگی میں ایسا موقع نہیں آیا اور ایسا دن نہیں آیا کہ میں نے خط لکھا ہو اور وہ خط تیسرے دن کی بجائے چوتھے دن واپس آیا ہو۔ یعنی جب بھی خط لکھا، خط پہنچتے ہی سر سید احمد خان نے اس کا جواب دیا، اور ود ان 3 days یعنی 3 دنوں کے اندر اندر وہ خط میرے پاس پہنچ جاتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب میرا شمار ان کے قریبی دوستوں، قریبی رشتہ داروں، ہم سروں اور ان کے علمی مقام اور مرتبے کے برابر نہیں ہے، تو اگر میرے ساتھ ان کا خطوں کا جواب دینے کا انداز اور طریقہ کار یہ ہے، تو جو لوگ ان کے مجھ سے بھی زیادہ قریب ہیں، جو لوگ مجھ سے بھی زیادہ ان کے عزیز ہیں اور ان کے علمی مقام و مرتبہ کے برابر ہیں، تو ان کے ساتھ ان کا انداز اور طریقہ کار اور ان کے ساتھ رویہ ان کا کیسا شاندار ہوگا۔ تو یہ چوتھے پیراگراف میں خطوں کے جواب دینے کے انداز کو مولانا الطاف حسین حالی نے مینشن کر دیا۔ ہم آگے دیکھتے ہیں تو 5ویں پیراگراف میں ان کی محنت اور جفا کشی، کہ وہ محنتی کتنے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس پورے پیراگراف کے اندر یہ بات سمجھائی ہے کہ سر سید احمد خان بچپن میں زیادہ ذہین نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیتیں بڑی رکھی ہوئی تھیں۔ وہ مشکلات کو برداشت کرنے والے تھے، وہ کسی بھی مشکل سے مشکل کام سے ہمت ہارنے والے نہ تھے، اور اپنی قوت اور طاقت کا بہترین استعمال کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی بھی صلاحیتیں دے رکھی تھیں ان کا بہترین استعمال کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے ان ساری چیزوں کو اور اپنی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کر لیا تو پھر وہ ذہین بھی ہو گئے، ان کا حافظہ بھی قوی ہو گیا،
اور ان کی عقل و شعور میں بھی یوں اضافہ ہوا کہ پھر وہ لیڈنگ پوزیشن میں یعنی رہنمائی کرنے کے قابل ہوئے. پھر انہوں نے کتابیں بھی لکھیں, پھر انہوں نے آرٹیکل بھی لکھے, کالم بھی لکھے, پھر انہوں نے علم کا چراغ بھی روشن کیا, اور بہت نمایاں مقام بر صغیر کی تاریخ میں اور پاک و ہند کی تاریخ میں انہوں نے جو ہے وہ پایا, اور آج کے دن تک انہیں یاد کیا جاتا ہے. تو اب یہاں سے ایک سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم ذہین نہیں ہیں یا ہمیں کوئی جو ہے وہ بات یاد کرنے میں یا پڑھائی کے دوران ہمیں مشکلات ہیں, تو پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہر ایک بندے میں رکھی ہوتی ہے, بس ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ہم نے اس صلاحیت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہوتا ہے. اب اگر آپ بہتر طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے عادی ہو جائیں اور اپنی طبیعت کا حصہ بنا لے کہ ایک چیز مجھے یاد نہیں بھی ہوتی, میں نے پھر بھی محنت کر کے اس کو ٹائم دے کے میں نے یاد کرنا ہی کرنا ہے, تو جب آپ ایسی کیفیت میں اپنے آپ کو لے آئیں گے اور مشکلات کو برداشت کرنے والے بن جائیں گے اور کسی بھی کام سے ہمت نہ ہارنے والے بن جائیں گے اور اپنی عطا کردہ صلاحیتوں کو جو اللہ نے عطا کی ہیں ان کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے والے بن جائیں گے, تو آپ بھی ایک دن ذہین بھی ہوں گے, آپ کی عقل کو بھی جلا ملے گی, اور آپ کا حافظہ بھی قوی ہو جائے گا, اور آپ بھی اعلیٰ مقام حاصل کرنے والے بن جائیں گے. تو یہ ان کی محنت. اور پھر یہاں مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان کی اگلے پیراگراف میں محنت شاقہ کی یعنی سخت محنت کی ایک مثال بھی بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ولایت میں، یہ ایک شہر کا نام ہے، انہوں نے کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان اپنی ایک کتاب لکھ رہے تھے خطبات احمدیہ. تو جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو اس دوران انہوں نے بڑی سخت محنت کی، اور اسی دوران ہی ان کے پاؤں میں ایک مرض لاحق ہو گیا. ان کے پاؤں میں ایک زخم آ گیا جو مرتے دم تک ان کے پاؤں میں رہا. کہتے ہیں اور اس کی بڑی تکلیف ہوتی تھی انہیں. اچھا، اس تکلیف کے باوجود بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پچھلے سبق میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سر سید احمد خان نے اپنے زندگی میں بے شمار تعلیمی ادارے قائم کیے تھے. تو ان تمام تعلیمی اداروں میں ایک تعلیمی ادارہ سائنٹیفک سوسائٹی بھی ہے. یہ وہ ادارہ تھا جہاں مختلف زبانوں کو اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا. تو اس ادارے کی جو ہے وہ عمارت بنوا رہے تھے. اب سر سید احمد خان ڈیلی کچہری بھی جاتے، روزانہ کچہری جاتے. اب اگر ایک بندہ عام طور پر تکلیف ہو، جس کو پاؤں میں اسپیشلی بالخصوص پاؤں میں تکلیف ہو یا اسے کوئی مرض ہو، تو بیمار آدمی پہلے نمبر پہ تو اپنی جاب پہ جائے گا ہی نہیں، اور اگر جائے گا بھی تو وہ وہاں سے سیدھا گھر جائے گا کیونکہ اس کو تکلیف ہے، بیماری ہے. لیکن کہتے ہیں سر سید احمد خان محنت کے عادی تھے. شدید گرمی کے موسم میں بھی اور پاؤں میں مرض ہونے کے باوجود بھی ان کا عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ کچہری جاتے جاب پر، اور وہاں سے گھر جانے کی بجائے، پنکھے کی تلاش میں جانے کی بجائے، گرمی کا موسم ہے اور کسی چھپر، یہ خس کی ٹٹی ایک لفظ لکھا ہوا ہے، چھپر اس کو کہتے ہیں، چھپر جو ہے وہاں پر یعنی آرام دہ جگہ پر جانے کی بجائے وہ سائنٹیفک سوسائٹی کو تعمیر کرنے کے لیے جہاں کام کاج ہو رہا ہوتا تھا، وہاں شدت کی گرمی کے باوجود اور پاؤں کی تکلیف کے باوجود بھی وہاں چلے جایا کرتے تھے اور کام کی ساری صورتحال کو دیکھتے اور اپنی نگرانی میں سارا کام کرواتے تھے. تو یہ وہ اس قدر وہ محنت کے عادی تھے کہ تکلیف کے باوجود بھی وہ ہمیشہ اپنے کام کو فوکس کرتے، کام پر توجہ دیتے. 7ویں پیراگراف کے اندر بہت ہی خوبصورت بات سر سید احمد خان کے بارے میں کہ ان کی طبیعت میں دل لگی اور اپنائیت بڑی تھی. جب بھی کبھی کام سے فارغ ہوتے تو ہر ایک سے ہنسی مزاح کرتے تھے، بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے ہنسی مذاق کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. کبھی طبیعت میں تھکن، سستی، رنج و غم، ان ساری چیزوں کو اپنی طبیعت میں نہیں آنے دیا. ملازموں کے ساتھ بھی بے تکلفی کے ساتھ مذاق کرتے تھے، یہاں تک کہ ملازم ان کے ساتھ شرم و حیا والی بھی اگر کوئی بات ہوتی تو اس جیسا بھی وہ مذاق کر جاتے.
اب ہمیں کوئی بات کرے تو ہم شاید ملازموں کے مزاح کا غصہ کر جائیں، لیکن سر سید احمد خان جو ہے وہ غصہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ مزید بے تکلف ہو جایا کرتے تھے۔ بیر و نجات یعنی شہر ہو، جنگل ہو، گاؤں ہو، بستی ہو، کریا ہو، نگر ہو، جہاں کہیں بھی ہوتے تھے، سر سید احمد خان اپنے لیے خوشی کا سامان مہیا کر لیتے تھے۔ اور عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے وہ عام طور پر بڑوں سے ہنسی مذاق نہیں کرتے، بلکہ ان سے ڈرتے ہیں اور ان کے قریب بھی نہیں جاتے۔ لیکن سر سید احمد خان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت ایسی تھی کہ چھوٹے بچے بھی ان سے بڑی آسانی سے ہنسی مذاق کر لیا کرتے تھے۔ یہ 7واں پیراگراف تھا کہ ان کے ہنسی مذاق اور اپنائیت اور دل لگی پر مبنی ان کی شخصیت تھی۔ اور 8ویں میں ان کی اگلی جو خوبی بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ وہ اس شعر کی مصداق شخصیت تھے کہ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ کہ سر سید احمد خان ہمیشہ سچی بات کہتے، راست بازی کا انداز کہتے ہیں، ہمیشہ سچی بات کہتے تھے، اور ان کے اندر وہ تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں جو ایک سچے بندے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مثلا صدق مودت، محبت میں سچا ہونا، حمیت غیرت مند ہونا، دلیری بہادر شخص ہونا، آزادی۔ یہ صدق مودت، حمیت، دلیری اور آزادی، یہ 4 خوبیاں ایسی ہیں جو ایک سچے بندے کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ یہ چاروں خوبیاں سر سید احمد خان میں پائی جاتی تھیں۔ اردو لٹریچر میں سچائی اور آزادی کی بنیاد ڈالنے والے، آزادی، سچائی اور آزادی کی بنیاد ڈالنے والی شخصیت وہ بھی سر سید احمد خان تھے۔ اور ان کا پیغام یہ تھا کہ لوگوں سچ بولا کرو، اور سچ بولتے وقت کسی کے تان و ملال سے نہ ڈرا کرو۔ یہ نہ سوچا کرو کہ میں سچی بات کہوں گا تو کوئی دوسرا کیا کہے گا، نہیں، بس سچ بات بولو۔ اور اگلی بات یہ کہی کہ سر سید احمد خان یہ بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ سچ بولیں، اور یہ سوچے بغیر سچ بولیں کہ سچ بولتے وقت کوئی آپ کا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا۔ اور پھر وہ خود سچے تھے۔ کہتے ہیں کہ جی اگر اس زمانے میں اگر کوئی بندہ ان کی خامیاں تلاش کرنا چاہتا نا، تو ان کی خامی سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ سچی بات کہتے تھے، خود بھی سچے تھے اور سچے لوگوں کی ہمیشہ قدر کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنی ذات کے اندر سچائی کے پہلو کو لانے کی ضرورت ہے۔ پھر اگلی خوبی جو ان کی ہے وہ ہے کہ وہ اپنے خاندان اور کنبے کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کے بھائی تھے جن کو فوت ہوئے 20 سال گزر گئے تھے، تو ایک دن ان کی بھتیجی سے، یعنی سر سید احمد خان کی بھتیجی سے ایک دن اپنے والد کا ذکر چھڑ گیا، تو بھائی کا نام سنتے ہی اتنا زارو قطار روئے، محبت جو تھی خاندان کے ساتھ، اتنا زارو قطار روئے کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اب ان کے بھائی کا وصال آج ہی ہوا ہے۔ یعنی اس قدر محبت، 20 سال، ٹھیک اتنا وقت گزر گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی سر سید احمد خان کو اپنے بھائی کا دکھ جو ہے وہ کبھی بھی دل سے اترتا نہیں تھا۔ اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے، جیسے بچپن میں اور جوانی میں والدہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے اور ڈانٹ ڈپٹ اور غصہ اور خفگی برداشت کرتے، ایسے ہی بڑھاپے کے عالم میں بھی جب آپ بڑی عمر کے ہو گئے خود اور والدہ بھی بوڑھی تھی، تو اسی انداز میں جیسے بچہ، بلکہ وہ انہوں نے لکھا کہ بچے بھی اس طریقے سے اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے اور اس طرح کے غصہ اور خفگی برداشت نہیں کرتے جس طرح سر سید احمد خان اپنی بڑھاپے کی عمر میں اپنی والدہ کے غصے اور خفگی کو برداشت کر لیا کرتے تھے۔ کیونکہ محبت بے پناہ تھی۔ محبت ہی چیز ہے جو محبت فاتح عالم، یہ زمانوں کو فتح کرنے والی چیز ہے۔ اور آج کے سبق کا ہمارا آخری پیراگراف اور وہ 10واں پیراگراف ہے۔ بقیہ سبق انشاءاللہ ہم اپنے کل کے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ آج ہم پہلے 10 پیراگراف کو مکمل کر سکے ہیں۔ اس سبق کے اندر مکمل 22 پیراگراف ہیں، تو پہلے 10 بڑے جو پیراگراف تھے ان کو میں نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو دیکھیے 10واں پیراگراف یہ تھا کہ ان کو اپنے وطن کے ساتھ بھی بڑی محبت تھی۔
ہر ایک کو اپنے وطن سے، اپنے آبائی شہر سے محبت ہوتی ہے، لیکن جو محبت سر سید احمد خان کو اپنے آبائی شہر سے تھی، اپنے آبائی گھر سے تھی، وطن سے تھی، وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں انہوں نے بہت ابتدائی زندگی میں دہلی کو، یہ دلی لفظ جو ہے لکھا ہوا ہے، دلی، یہ لفظ دلی ہے، یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے یہ لفظ بیسیکلی دہلی ہے، دہلی۔ تو دہلی، اب یہ جو دلی بک میں لفظ دلی لکھا ہوا ہے، تو دلی انہوں نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی، لیکن علی گڑھ میں شفٹ ہو جانے کے باوجود، علی گڑھ میں شفٹ ہو جانے کے باوجود بھی دلی کی جو محبت تھی وہ ان کے دل سے نہیں نکلتی تھی، اور جب بھی کبھی ان کے سامنے ان کے آبائی گاؤں کا، آبائی شہر کا، دلی کا ذکر آ جاتا تو ان کا دل روئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ اور یہ جو سر سید احمد خان کے اندر بے شمار خوبیاں تھیں نا، قوم کی بھلائی کی خوبی، قومی ہمدردی کی خوبی، انسانیت کا درد اور امت مسلمہ کا درد، اور اسی طرح مسلمان جو تعلیم سے دور تھے اور ان کو تعلیم دینے کا درد، تو اس طرح کی جو بے شمار خوبیاں سر سید احمد خان کے اندر پائی جاتی تھی، بیسیکلی وہ خوبیاں ان میں اپنے آبائی شہر دلی کی تباہی و بربادی کو دیکھنے کے بعد پیدا ہوئی تھیں۔ یعنی 1857 کی وار کے بعد انگریزوں نے دہلی کو تباہ و برباد کر دیا تھا، تو اس دہلی کی تباہی و بربادی کو دیکھ کر بیسیکلی ان کے دل پہ چوٹ لگی اور ان کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوئیں، اور پھر انہوں نے انسانیت کی رشد و ہدایت کا آغاز کر دیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یوں انہیں اپنے جو ہے وہ وطن سے بھی محبت تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ ان کے دسترخوان کا انداز پڑھا، ان کے مطالعے کا انداز پڑھا، ہنسی مذاق کا انداز پڑھا، خطوں کے جواب دینے کا انداز پڑھا، ان کی محنت شاقہ کا انداز پڑھا، محنت شاقہ کی مثال کو جانا، ان کے اپنائیت اور دل لگی کو جانا، راست بازی کو جانا، خاندان اور کنبے سے محبت کو جانا، اور آج کے لیکچر میں یہ جانا کہ ان کو اپنے وطن سے کس قدر محبت تھی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اسی سبق کے دوسرے حصے کے ساتھ، یعنی اگلے لیکچر میں۔ تب تک اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔